बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में डील और डील के जो लफ्ज़ हैं, ये पाकिस्तानी सियासत के हमेशा से उसकी ज़ीनत रहे, लेकिन इसके अलावा, ज़ीनत होने के अलावा, ये गवर्नमेंट्स की मेकिंग और ब्रेकिंग में भी हमेशा खूब किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन आज की अगर हुकूमत और अपोजिशन के तर्ज को देखा जाए तो हमें दोनों तरफ कुछ एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं। कोई भी पार्टी कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होती कि वो डील या ढील की तरफ जाती है, या लेते हुए या देते हुए ये उससे इनकारी ही नज़र आते हैं। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम डायलॉग में एक हुकूमती वज़ीर जो है हुज़ैफ़ा रहमान, उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे डील जो है वो मांगी थी, वो बैरून मुल्क जाना चाहते थे। कौन से मुल्क जाना चाहते थे, हमारी ऑफ़र क्या थी, उन्होंने बहरहाल कहा क्या, वो आपको पहले सुनवाते हैं। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ने बात कही थी कि जी मुझे अगर आप लोगों ने मुझसे डील करनी है तो मुझे आप लोग जो है बरतानिया या यूरोप भेज दें, ये उन्होंने खुद कहा था। अच्छा। और बरतानवी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को कहा कि ठीक है जी हमारे हवाले कर दें आप इसको। उसके बाद हमने कहा नहीं भैया, हम आपको गल्फ भेज देते हैं। जाहिर है उन्हें पता था कि गल्फ का एक कानून है, अगर मैं वहां जाऊंगा, कमिटमेंट देकर जाऊंगा, तो फिर मुझे कोई ना कोई वहां जाकर जो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव और परसेप्शन बनाने के माहिर हैं, उस तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने उससे इनकार किया और फिर सबको ये बताया कि मुझे तो बाहर जाने का है। हमने ज़र्फ का मुजाहरा किया, आज तक ये बात नहीं बताई, जिसकी अगर आप कहेंगे तो हमारे पास इसके इररिवोकेबल एविडेंस मौजूद हैं। जी, ये हुज़ैफ़ा रहमान ने कहा। अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आया। असद कैसर ने कहा कि अगर बानी तहरीक इंसाफ को कभी कोई डील करनी पड़े, उनको किसी डील की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको रिहाई चाहिए या वो डील नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा, अभी से कुछ देर पहले ही इस पे जवाब आ चुका है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का भी। वो ये कह रहे हैं कि बानी ने कोई ऐसी बात नहीं की, वो कोई बैरून मुल्क जाने से मुतालिक डील की बात नहीं हुई है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि किसका यकीन किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हुकूमत के मौक़िफ़ का, जहाँ पे एक वज़ीर मुमलिकत टीवी पे आके हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा। बहरहाल मुझे ज्वाइन कर रही हैं आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। साहब आपसे आगाज़ करूँ या आमना से कि मुझे ये बताया जाए किसका यकीन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ का या फिर हुकूमत के? मेरा ख्याल है मैडम शुड हैव। नो प्लीज, आई थिंक देखिए, डील से सबसे पहले तो इसका तायुन कर लेते हैं कि डील का क्या मकसद है, कि डील से व्हाट इज दी, इसका मतलब क्या है, प्रिसाइसली से क्या अखज़ किया जा रहा है। दो तीन बातें। सबसे पहली बात कि उसके अंदर से इमरान खान साहब रिहा हों, ये एक ऑब्जेक्टिव होगा डील का। और दूसरा, क्योंकि डील हो रही है और एक साइड की विक्ट्री नहीं हो रही, डील हो रही है, तो इमरान खान साहब को जब ये मिलेगा तो वो कुछ देंगे भी। यानी कि वो कहेंगे कि चलें मैं बाहर मुल्क से चला जाता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं सोशल मीडिया से लाताल्लुकी कर लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ 9 मई की। देंगे और उन्हें कुछ मिलेगा, दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ डील। मेरे ख्याल में अब तक जितने भी मौक़िफ़ आपको बताए जा सकते हैं कि उनको कुछ देंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा के अंदर, क्या वो बनी गाला, किसी का भी ख्याल है कि इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं? हम उनके अपने बयानात के ऊपर भी जा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के भी, उन्होंने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से बात की है। सब लोग कहते हैं कि जब उन्हें ऑफ़र भी किया गया, इनफैक्ट राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हद तक कहा कि हमने तो उन्हें बनी गाला की भी ऑफर की थी, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया की बात सुनते हैं। ये बैरून मुल्क, वेस्टर्न कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज, सॉरी, दूसरी बात, क्या इमरान खान साहब के पास ये अपॉर्चुनिटी माजी के अंदर रही है या इस वक्त है कि वो बैरून मुल्क चले जाएं? तो आपने देखा कि ख्वाह वो अमेरिका के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की लॉबी हों, ब्रिटेन के अंदर उनका अपना इतना असर वसूख हमेशा से रहा है, क्रिकेट भी वहीं खेलते थे, तो मेरा ख्याल है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होंगी। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब इसके अंदर से कुछ दे के तो अपने आप की रिहाई नहीं करवा रहे? यही डील का मकसद होगा। ठीक, क्योंकि इमरान खान से किसी को कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, ये भी बात एक्चुअली बड़ी ज़रूरी है कि इमरान खान साहब से किसी को कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त हुकूमत को कौन सी एक चीज़ है जो हुकूमत को दरकार है? उसके पास ऑलरेडी ताकत भी है हुकूमत के पास, जो किसी हुकूमत के पास होनी चाहिए अपनी लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए। वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी वो बात कर रही है, अमेरिकन सदर से कर रही है, चाइना से कर रही है, बाकी लोगों से कर रही है, तो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी उसके पास कुछ मौजूद है। हुकूमत को इख्तियार चाहिए अपने बॉर्डर्स के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी का, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, ये सारी चीज़ें तो हुकूमत के पास मौजूद हैं। जो एक चीज़ उसके पास नहीं है वो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी है। अभी भी लोग निकल के कहते हैं ये तो जी फॉर्म 47 है, अभी भी लोग कहते हैं जी वो अदालतें आज़ाद नहीं हैं, अभी भी लोग कहते हैं आप बेशक ताकत की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जी काजी फाइज आने लाए, जी अवाम ने तो वोट नहीं किया, जी पोल तो ये कहते हैं, जी अवाम की राय तो ये कहती है। लेजिटिमेसी हुकूमत को चाहिए,
اپنے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ طاقت چاہیے، نہ اختیار چاہیے، وہ ان کے پاس پہلے سے ہیں، لیجٹمیسی چاہیے. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب وہ واحد فرد ہیں جو اس نظام کو کچھ لیجٹمیسی دے سکتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. جو ایک چیز حکومت کو چاہیے وہ صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے دینے کو. ٹھیک. آمنہ کس کا یقین کروں میں بھی اور ہمارے دیکھنے والے جو ہیں پاکستانی، حذیفہ رحمان کی بات کا، اسد کیسر یا علی امین گنڈا پور کی بات کا یقین کیا جائے؟ آفر کی بات ہوئی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے گلف کنٹریز پر کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ویسٹرن کنٹریز پر ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی. تو یقین کس کا کیا جائے؟ دیکھیں ہمارا بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خود ایز اے پارٹی یا اس کی جو کرنٹ یا پاسٹ لیڈرشپ ہے، کیا وہ ٹرسٹ وردی ہیں؟ ان کی کیا کریڈیبلٹی؟ جب آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ کرتے ہو نا، ایون جب آپ کورٹ میں کسی کو ایز اے وٹنس لاتے ہو یا کوئی ایکیوزڈ ہوتا ہے تو اس کا پاسٹ ریکارڈ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے؟ یو ٹرن پہ یو ٹرن، جھوٹ پہ جھوٹ، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. آج کی تاریخ تک پچھلے، اگر میں زیادہ کی بات نہیں کرتی، اگر ہم پچھلے 11 سال کی ان کی سیاست دیکھ لیں، 2013 سے لے کے آج تک کی ان کی سیاست دیکھ لیں، تو عمران خان کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جس پر وہ قائم رہے ہوں. دیکھیں ایک دفعہ انہوں نے، مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ بھی کہا گیا تھا ان کے ڈیفینس میں کہ جی ایک اچھا اسٹیٹس مین وہ ہوتا ہے جس کو اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو جائے، اور اگر وہ آ کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ میں اس چیز میں غلط تھا اور وہ اپنی اوپینین کو ریکنسیڈر کر لے، تو وہ بہت اچھے اسٹیٹس مین ہونے کی ثبوت پیش کر رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس، اس طرح کا ڈیفینس اس وقت تو ویلڈ ہو سکتا ہے جب یہ ایک ون آف انسیڈنٹ ہو، 1 2 3 بار ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا. جب ایک شخص کی عادت، اس کی فطرت کا حصہ بن چکی ہو یہ بات کہ وہ صبح کچھ اور کہے گا اور شام کو اس بات سے مکر جائے گا، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو، چاہے وہ سیاست کی بات ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو، چاہے وہ امریکہ کی بات ہو، ہر چیز کے اوپر ایک شخص کی سیاست مبنی ہی جھوٹ اور یو ٹرنز کے اوپر ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے پہلے آپ، میں اور کوئی بھی اور ہمیں یہ یو ٹرن والی سٹیٹمنٹ پتہ بھی نہیں تھی. گلف کنٹریز والا سچ آپ کی طرف سے؟ دیکھیں مجھے کیونکہ اس چیز کے اوپر کوئی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کا آفیشیل سٹانس بھی نہیں آیا، تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اوپر وزیر اچھا ہم نے اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے حذیفہ نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہے جو کہ ہم پیش کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو کب ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے شواہد پیش کرنے کی؟ میں نے اسی لیے کہا کہ کیونکہ وہ خود وزیر مملکت ہیں، انہوں نے اگر کوئی بات کہی تو وہ ضرور کسی بیکنگ کے ساتھ کی ہوگی. میں I am not privy to anything like that, so it's better that I do not make a comment in favor or against this statement because I don't know the facts about it. ساتھ صاحب جو شواہد کی بات کر رہے ہیں، حکومت پیش کر سکتی ہے اس طرح کے شواہد؟ جب آپ نے بات کی ہے ٹیلی ویژن پہ آ کے، اور پھر عمران خان بھی اگر ڈیل مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے شواہد پھر گورنمنٹ کو پیش کرنے کے پڑیں گے. ابھی تک کیوں نہیں کیے؟ گورنمنٹ اگر ڈیل آفر کرے گی تو شواہد پیش کرے گی نا، جب ڈیل آفر نہیں کرے گی تو کس چیز کے شواہد پیش کرے گی؟ بائی دا وے اگر گورنمنٹ کے پاس اس طرح کے شواہد ہیں تو عمران خان صاحب کے پولیٹیکل نیریٹو کو ٹھیس پہنچانے کے لیے گورنمنٹ کو پولیٹیکلی اس کو ریلیز کر دینا چاہیے. بھئی یہ تو گورنمنٹ ہے ہی اسی پولیٹیکل پارٹی کی نا جس نے سیکرٹ ویڈیوز لیک کرنے کے اندر تو کوئی وہ ہم تو ہمیں ارشد ملک صاحب کی اور دیگر ویڈیوز بھی تو یاد ہیں. تو آپ لیک کر دیں. آپ کے پاس عمران خان صاحب ڈیل مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیل دو، آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں پلیز 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 دو، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے، آپ ریلیز کر دیں اس کی ویڈیو. اور میں پولیٹیکل ریالٹی اس کے اندر یہ ہے، ابھی ہم اس وقت سے پچھلے ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. عمران خان صاحب جو ڈیل مانگ رہے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن بھی ہیں، اور اس وقت جس طرح ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے سنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی علیمہ خان جو کہیں گی وہی حرف آخر ہوگا پی ٹی آئی کی حد تک. تو علیمہ خان صاحبہ خود یہ آ کے کہہ چکی ہیں، ایک بار نہیں متعدد بار. انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جی آپ جو کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا، شاید انہوں نے ڈیل کا ورڈ تو نہ استعمال کیا ہو، لیکن یو نو دیٹ ویری ویل. بیرسٹر صاحب نے بھی یقیناً وہ پریس کانفرنس کہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ جی آپ جو کہیں گے ہمیں تسلیم ہے، آپ جو چاہتے ہیں ہم کریں گے، اور بہت سارے اور ورڈز کے اندر. تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کیسے ڈھکی چھپی رہ گئی. اور بیرسٹر صاحب ایک آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ ہمیشہ سٹینڈرڈ آف پروف حکومت کے لیے الگ اور آپ کے کپتان کے لیے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ کا کپتان اور آپ کی پارٹی خود آ کے ایک بار نہیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو کہیں گے ہم کریں گے, ہم خط لکھتے ہیں, ہم پوری کتاب لکھتے ہیں, اس سے زیادہ حکومت. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے, میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بتا دے. حکومت کیا بتائے جب ایک بندہ اپنے منہ سے بول رہا ہے؟ کیا حکومت آپ کو لگتا ہے, مجھے جملہ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس کا کام پریس کانفرنس کرنا, جیل سے اے سی اتروانا اور فاؤل لینگویج یوز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ پوری دنیا, پوری عوام کے سامنے ہے کہ حکومت اس وقت پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. حکومت کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جیل میں بیٹھ کے عمران خان نے اگلی سازشی ٹویٹ کیا سوچی ہے. اس میں کوئی سوال تھا آپ کا میرے جی سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ یہ پروفس لے آئے, تو جب علیمہ خان خود کہہ رہی ہیں تو اس میں حکومت کہاں سے آ گئی؟ جس بات کا آپ کی پارٹی کے اوپر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حذیفہ رحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی بڑی انڈر ڈسکشن ہے, اور اس میں یہ کہ وزیر اعلیٰ نے بھی اب اس پہ بات کی. بالکل, ابھی کچھ سیکنڈز پہلے ہمیں اس کے اندر 2-3 باتوں کو بڑا سمپلی سمجھ لینا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے, کوئی انڈیپینڈنٹ شخص نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں مانگ رہے. ہو سکتا ہے مانگ رہے ہو. عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر ہینڈل سے, ان کے بائی دی وے پولیٹیکل لیڈرز کچھ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی, کچھ کہہ رہے ہیں کبھی نہیں کریں گے, کچھ کہہ رہے ہیں بہت کلوز ہو گئی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں 30 دن دے دیں, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے. اس میں تو انہوں نے خود بھی بتایا کہ ہم نے کیا آفر کیا. میں سوری وضاحت کروں. گورنمنٹ نے, عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. دیٹس دی آفیشیل سٹانس جو ان کے اپنی ٹویٹر ہینڈل سے. بے شک حکومت یہ کہتی ہے, حکومت یہ کہتی ہے, اس کے رسپانس میں بائی دی وے یہ باقی جو سارے لوگ ہیں, علیمہ خان صاحبہ ہوں, ایون عمران خان صاحب ہوں, یہ پولیٹیکل سپیس کے اندر بات کر رہے ہیں. حکومت کے ایک ایسے وزیر جن کو پولیٹیکل ریالٹی اس طرح بھی تھوڑی سمجھ آنی چاہیے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وزیر مملکت ہیں, آئی ایم شیور کہ بہت کوالیفائڈ ہیں, لیکن میں نہیں ان کو جانتا. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے کوئی اسٹیٹ منسٹر ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی اسٹیٹ منسٹر. ہاں, پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے اسپیس کی, کہ ورنہ آپ پچھلے 1.5 سال سے شاید تعینات تھے, کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں. ابھی بھی لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہ ہیں جنہوں نے یہ والی بات کی. اس پولیٹیکل اسپیس کے اندر آپ اگر ایز اے اسٹیٹ منسٹر آپ ایک کلیم کر رہے ہیں جو کہ آئی ایم شیور آپ کے پاس پروف ہوگا, تو آپ تھوڑی اسپیس دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہے, آئی ایم شیور کہ ان کے پاس پروف ہوگا. وہ ریاست کے ایک امپورٹنٹ رسپانسبل آفیسر ہیں. تو جو پولیٹیکل نیریٹو عمران خان صاحب کی پارٹی کریٹ کر رہی ہے, جس میں ہم کبھی علیمہ خان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی علی مین کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی عمران خان کے اپنے ٹویٹر کی طرف دیکھتے ہیں, آپ اسے کل کر دیں, آپ ریلیز کر دیں, آپ کہیں یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب ہیں, یہ ڈیل کر رہے ہیں, آپ اسٹیٹ ہیں, آپ نے کلیم کیا. اور یہ تو عمران خان کے جو موقف ہے اس کی نفی ہے. سارا پولیٹیکل نیریٹو ختم ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں, سارا پولیٹیکل نیریٹو ختم ہو جائے گا, آپ ریلیز کر دیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اس پہ آمنہ ایک اور چیز بھی جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی ٹویٹ آج کا جو کہ انتہائی اہم ہے. اب جب اس کے بارے میں بات کر ہی رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سب حکومت میں ہوتے ہیں پہلے تو مفاہمت کی سب بات کرتے ہیں, میثاق جمہوریت کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس بات کو بھول جاتے ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف ضرور مفاہمت کی بات کرتی ہے, اور حکومت بھی اس پہ جو ہے وہ ہمیں ایک ٹیبل پہ آنا چاہیے اور ان تمام تر معاملات کو مفاہمت کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے. تو پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی مفاہمت چاہیے, حکومت کو بھی مفاہمت چاہیے, تاکہ اسموتھ فنکشننگ ہو سکے جو بھی گورنمنٹ ہے اس کی. تو خواجہ صاحب جیسی شخصیات جب خود آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے ہی از این امپورٹنٹ پرسن وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ He's not just an important person, Amra, I would say he is one of the most sensible political people I've come across. اور بات بھی بہت sensible ہے. اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے بڑی اپنی ویلیوز کو, اپنی کور ویلیوز کو اپنی ذاتی مفاد سے, اپنی کرسی کی لالچ سے بہت اوپر رکھا ہے. And I really respect him for that. لیکن دیکھیے بات یہاں پہ وہ جو کر رہے ہیں نا مفاہمت کی, انہوں نے یہ بات جس انداز میں کی, وہ جو اس وقت ایک گٹھ جوڑ بن رہا ہے, اپوزیشن گرینڈ الائنس بن رہا ہے, اور ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ مفاہمت کرنی ہے. مفاہمت نہیں چاہتے پاکستان تحریک انصاف والے. اگر وہ مفاہمت چاہتے ہوتے تو وہ ہر دن ایک جلسے کی, ایک ریلی کی, ایک شور شرابے کی. دیکھیں ان کا جلسہ ریلی کیا ہوتا ہے نا, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ پروٹیسٹ ہے, ابھی آپ نے دیکھا جب غزہ کے اوپر بھی ہوا تو یورپین پارلیمنٹ میں ایک جو
عراقی ایک تھیں, انہوں نے کیا, اس کے اوپر انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر بلڈ لگا کے خاموشی کے ساتھ سائلنٹ پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. پروٹیسٹ انہوں نے کرنا ہے حکومت کے خلاف, حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف, اسمبلیوں میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. آپ اسمبلیوں کے اندر آئیں, آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں, آپ جا کے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ایوری تھنگ از اوپن فار یو. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی, پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں جا رہے. آپ اپنی اسٹوڈنٹ یونینز بنائیں, آپ ڈیبیٹ جنریٹ کریں, آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں, آپ وائٹ پیپرز لکھیں. پروٹیسٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. پاکستان تحریک انصاف انفارچونیٹلی اس جماعت کا, اس کلٹ کا نام ہے جن کا پروٹیسٹ نہیں ہوتا, جن کا پروٹیسٹ توڑ پھوڑ ہوتی ہے, سازش ہوتی ہے, حملہ ہوتا ہے, اسٹیٹ کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس لیے جو سعد بھائی نے بات کی نا, وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں اگر آج کر رہے ہیں, زبان سے کر رہے ہیں, لیکن جس وقت آپ حکومت میں تھے اس وقت آپ کا عمل کیا تھا, اس وقت آپ جس وقت, دیکھیں میں آپ کو ڈفرینس بتاتی ہوں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جس کو میں بڑے عرصے سے ریفلیکٹ کر رہی ہوں, جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں بڑے دنوں سے کہ جی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہسٹری میں بہترین سطح پر چلے گئے. پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز ہو رہی ہیں, پاکستان کو امریکہ وار فرنٹ کے اوپر سرا رہا ہے, پاکستان کو امریکہ اپریشیٹ کر رہا ہے فار اٹس اسٹانس ود ڈفرنٹ کنٹریز, فار اٹس ڈپلومیٹک ریلیشنز. ڈفرینس کیا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے پاکستان کی عزت کرواتا ہے. ہم ایک بات بھول گئے ان ساری پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے دیکھتے کہ پاکستان کا ایک اور وزیر اعظم تھا جو امریکہ گیا تھا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے, اور اس نے امریکہ جا کے عوام کے جمع غفیر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو میں مریم نواز اور نواز شریف کے جیل سے اے سی اترواؤں گا. یہ ڈفرینس ہے جو ہمیں دیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, اور اس کے مطابق آئندہ آنے والی سیاست کے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ جس شخص کو یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ میں یہاں پہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا, مفاہمت نہیں ہو سکتی, مفاہمت وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مفاہمت کا ڈرامہ کرنا اور ایکچولی مفاہمت کی خواہش مند ہونا دو بڑی الگ چیزیں ہیں. مفاہمت اگر کر لیتی پاکستان تحریک انصاف تو ان کے اپنے ہی فائدے میں نہیں ہے. دیکھیے کاش ان کو یہ سمجھ ہوتی تو وہ کبھی نہ اسمبلیاں توڑتے, نہ اسمبلیوں سے ریزائن کرتے, ان کا بھی بھلا ہوتا, پاکستان کا بھی بھلا ہوتا. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بے وقوف آدمی کو آپ اس طرح کی سیٹ پہ مسلط کر دیتے ہیں نا, تو صرف مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں جو آپ کو بھگت رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور آپ کے اپنے لیے بھی. جی صاحب, وہ آئرنی جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ میڈم پنجاب کی ایم پی ہیں اور لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ کسی بے وقوف لیڈر کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں. کیا اب اس میں گزارش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. ٹھیک, ہمارے پاس دو راستے ہیں یہاں سے آگے کسی بھی لمحے. کل بھی ہمارے پاس دو راستے تھے, 26 نومبر کی رات بھی ہمارے پاس دو راستے تھے, 26ویں ترمیم کے وقت بھی ہمارے پاس دو راستے تھے, آج بھی دو راستے ہیں, ہمارے پاس 5 اگست کو بھی دو راستے ہوں گے. ایک یہ کہ ہم آپس میں لڑائی کے تھرو اس بات کو ڈٹرمن کریں کہ پولیٹیکل سپیریورٹی کس کی ہوگی. پبلک سپیریورٹی کی تو ہم بات نہیں کر رہے نا, ہم پولیٹیکل سپیریورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جو نظام کا اختیار ہے وہ کیسے چلے گا, اس کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں. وہ لڑائی خواہ 26 نومبر کی طرح کی ہو جائے, وہ لڑائی خواہ ڈنڈے سوٹوں کی ہو جائے, وہ گرفتاریوں کی ہو جائے, وہ اس میں کوئی بھی سائیڈ جیت گئی. اگر لیٹ سے کہ 5 اگست کو ایک جمع غفیر پاکستان کا نکل آتا ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو رہا ہے, بٹ لیٹ سے کہ نکل آتا ہے, اور وہ اسٹیٹ سٹرکچر کو یا اسٹیٹ کی ریزسٹنس کو اوور تھرو کر دیتا ہے اپنی شیئر نمبرز کی وجہ سے, تو پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اور اگر کچھ لوگ نکلتے ہیں اور ایک ایسا ریزسٹنس کا اسٹیٹ سٹرکچر ہوتا ہے جو ان لوگوں کو سبڈیو کر دیتا ہے, 10 15 20 50 لوگوں کو, تو بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. سارے پاکستان دیکھے گا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کوئی فورس یوز کر رہی ہے. اگر اس کو مفاہمت کے ساتھ سیٹل کر لیا جائے, اس کو کسی طریقے بات چیت سے سیٹل کر لینی چاہیے. بات چیت کون کرے گا, میرا سوال یہ ہے. میں گزارش کروں, اب مفاہمت ہونے کے اندر فائدہ کس کا ہے, نقصان کس کا ہے, چلیں ایسے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک, اگر پی ٹی آئی کی اور اسٹیٹ کے پاور سٹرکچر کی مفاہمت ہو جائے تو کیا اسٹیٹ کے پاور سٹرکچر کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ تو آپ اسے کہیں گے کہ اچھا ہے. ان کو پبلک سپورٹ بھی ساتھ مل جائے گی, اتنی جو روز سوشل میڈیا کے اوپر ریزسٹنس ہے, دیگر چیزیں وہ کم ہو جائیں گی, لوگ جو دبے الفاظ میں پن میں ادھر ادھر مذاق کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا, آپ کو پولیٹیکل اسٹرینتھ ملے گی.
پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جس اسٹیٹ پاور سے وہ ٹکرا رہے ہیں ان سے ان کو ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. کون سا ایک فریق ہے جو اس کے اندر ہار جائے گا؟ تو وہ پولیٹیکل فیس ہے آج کل جو اگر مفاہمت ہو گئی کسی طریقے تو ان کی سپیس مزید کم ہو جائے گی. گورنمنٹ سرٹنلی موجود نہیں رہے گی. میرے خیال میں مفاہمت ہو جانی چاہیے. میرے خیال میں جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سٹرکچر ہے یہ اس کو بینیفٹ نہیں کرتی. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں آمنہ یا نیکسٹ؟ نمرہ دیکھیں, I completely disagree with the entire imaginary scenario that he has portrayed. بات یہ ہے کہ اس وقت یہی مسئلہ ہے ان کا اور ان کی پارٹی کا کہ یہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کے نہیں دیکھ سکتے, نہیں سوچ سکتے. سڑکوں پہ نکلنا, عوام کو تکلیف پہنچانا, اسٹیٹ آف پاکستان کو تکلیف پہنچانا, انفراسٹرکچر کو, اور کچھ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم یہاں بیٹھ کے بڑی کنوینئنٹلی بات کر لیتے ہیں کہ جی اسٹیٹ پہ حملہ ہو گیا, اسٹیٹ نے جواب دے دیا, کیسز چل گئے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سب میں وہ بیچارہ غریب دکاندار جس نے اپنی پوری 3 نسلوں کی جمع پونجی ملا کے ایک دکان بنائی تھی اور اس کے اندر سودا ڈالا تھا اور اس دکان کو انہوں نے جلا دیا, اس دکان کو انہوں نے توڑ دیا, اس کو کون جواب دے گا؟ کوئی ہے اس کا جواب ان کے پاس؟ اس کو کون جواب دے گا؟ جس بیچارے کی گاڑی اس نے لیز کے اوپر لی تھی, جس بیچارے کی گاڑی اس نے لیز پہ لی تھی, پتہ نہیں کتنے سال پیسے اکٹھے کر کے ڈاؤن پیمنٹ دے کے, اس گاڑی کو آپ نے توڑ دیا اپنے ڈنڈوں سوٹوں سے کیونکہ آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان سے پرابلم تھی. اس کو کون جواب دے گا؟ بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اتنا کنوینئنٹلی یہ نہیں کہہ سکتے, اتنا ایک منٹ, اس بات کو ہم اتنا کنوینئنٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں کس کو فائدہ ہوگا, کس کو نقصان ہوگا. اسٹیٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, پاکستان مسلم لیگ نواز, سب کا اس وقت ایک ایجنڈا ہے, پاکستان سب سے پہلے. یہ ایجنڈا ہے ہمارا جو یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. قانونی جواب تھوڑا سا مین میرے سے بہتر جانتی ہیں قانون, لیکن جو مجھے اس میں ناقص اصطلاح میں سمجھ آتا ہے, اسرائیل فلسطین کے اندر نا ایک ڈاکٹرن ہے لا کا جو ڈیولپ ہوا جس کے ساری دنیا خلاف ہے, صرف اسرائیل اس کے ساتھ ہے. اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرن آف کلیکٹیو پنشمنٹ, کہ کیونکہ 2 فلسطینیوں نے گولی چلائی اسرائیلیوں کے اوپر, ہم پورا فلسطین کا ٹاؤن کارپٹ بام کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو پنشمنٹ. ساری دنیا نے یہ کہا کہ اگر کسی سوچ سے, کسی جماعت سے, کسی سیاسی جماعت سے, کسی لسانی جماعت سے, کسی ریلیجس جماعت سے, ہم جب مسلمان یا القاعدہ جیسی جماعتوں کو اپنے سے دور کر کے کہتے تھے کہ یہ بات ہم باقی مسلمان نہیں ہیں, یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں, ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ آپ کسی ایک گروہ سے, کسی ایک دین سے, کسی ایک زبان سے, کسی ایک پولیٹیکل سوچ سے آپ 2 لوگوں کا قصور نکال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پورے کو مسمار کر دیں گے. آپ ان 2 کو سزا دے سکتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کے پاس پروف ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ اسے پریزنٹ کریں. جن لوگوں نے آگ لگائی ان کو سزا دے دیں, لیکن یہ نہیں کریں کہ کیونکہ آپ کے خیال میں آپ کی اپنی پولیس کی انویسٹیگیشن, ایک ASI گواہ اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے یہ کام کیا, تو ہم پی ٹی آئی کے طول و عرض میں, پاکستان کے طول و عرض میں جتنے ورکرز ہیں, ہم ان سب کے خلاف ایک ایکٹیویٹی کریں گے. اس کو کلیکٹیو پنشمنٹ, ڈاکٹرن آف کلیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں. یہ ساری انٹرنیشنل لا کے اندر انلیگل ہے, صرف اسرائیل اس کو تسلیم کرتا ہے اور میڈم اس کی ساتھ بات نہ ہم نے ایسا کیا, نہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں, نہ ہم نے ایسا کیا, نہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اکمپلس جو ہوتے ہیں ان کو ساری دنیا میں لا میں سزا دی جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ساتھ صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کے ان کو ایک ایجنڈا دے کے بھیج کے آؤں کہ جاؤ جا کے پروڈیوسر کے کمرے کو آگ لگاؤ اور ان کو تو سزا ہو جائے, لیکن جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, جو اس گیم کا آرکیٹیکٹ ہے, جو اس کا پلان کرنے والا ہے, جو اس کا فیسیلیٹیٹر ہے, اس کو کوئی سزا نہ ہو, یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے آج سے کچھ روز پہلے ایک اعلان کر رکھا تھا 5 تاریخ کو اپنا ایک عروج پہ لے کے جانے کا, جو ان کی تحریک ہے اس کو. اب تو کچھ گھنٹے ہی رہ چکے ہیں 5 تاریخ آنے میں, تو پاکستان تحریک انصاف کی وہ تحریک کہاں پہنچی اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی 14 اگست بھی آ رہا ہے جہاں پہ پورا پاکستان آزادی کا جشن جو ہے وہ منایا جائے گا, آزادی کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا پلان کچھ مختلف نظر آتا ہے. وہ پلان کیا, اس پہ بات ہوتی ہے.
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपको एक फिल्म का एक डायलॉग इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लग रहा है कि ये जो डायलॉग है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोला गया था उस फिल्म में, क्योंकि जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त वो बिल्कुल ऐसी ही है जहाँ पे वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी तारीख को हमने क्या करना है। 5 तारीख तय रखी थी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उरूज पे लेके जाने के लिए, जो उनकी तहरीक है उसको, लेकिन आज अलीमा खानम जो है वो ये भी कहती हैं कि इमरान खान कह रहे हैं 14 को जो है वो हमने एहतजाज करना है, तहरीक अपनी जो है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन इससे पहले अली अमीन गंडापुर जो है वो 90 रोज़ की बात कर चुके हैं कि 90 दिन के अंदर हमने आर या पार कर देना है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसका आर पार कर रही है, कहाँ पे कर रही है, इस पर बहुत कन्फ्यूजन है। साथ साथ 5 तारीख में अब 48 घंटे रह चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी, कुछ भी वाज़ेह नहीं है। सो ये कन्फ्यूजन क्यों है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपने पॉलिटिकल फेलियर्स को बार बार प्रूव कर रही है। उन्होंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ये प्रूव किया कि इमरान खान साहब की गैर हाज़िरी में, ख्वाह वो अली अमीन गंडापुर साहब हों, ख्वाह जुनैद अकबर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, गौहर साहब हों, कोई भी हों, कि वो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में एक नेशनल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना उसको लीड कर सकते हैं, ना अपनी अपनी जगहों पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे सामने 2-3 इसकी मिसालें हैं। जब लाहौर जाना था तो आपको याद है कि गंडापुर साहब के जलसे की जगह तक पहुंच ही नहीं सके। उस दिन तक अभी परमिशन के ऊपर डिप्टी कमिश्नर के साथ आगे पीछे बात हो रही थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कहाँ पे होगा। इस तरह पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आम लोगों की नहीं होती। इसके बाद आपको याद है कि जब इस्लामाबाद के अंदर लोग सारे आए थे, ना उनको रिकलेक्ट करने का कोई तरीका था, ना उनको मैनेज करने का तरीका था, ना उनको वापस घर पहुंचाने का प्रॉपर तरीका था। पंजाब से तो कोई निकल ही नहीं सका, ये सब हमारे सामने था। इसके अलावा जब कराची के अंदर 2 दफ़ा ये कोशिश की गई कि लॉयर्स मूवमेंट के साथ मिलके कुछ लोगों को निकाला जाए, तो कराची की लीडरशिप इस तरह का कोई काम किसी सिग्निफिकेंट अंदाज में नहीं कर सकी। पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप ने, जहाँ पे उनमें बहुत अच्छे वकील हैं जिन्होंने अदालतों में अच्छे काम किए होंगे, उनमें और इस तरह के लोग हैं जिन्होंने इंतज़ामी या डील या दीगर चीज़ों के अंदर बड़े अच्छे काम किए होंगे, लेकिन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए जो क्रेडिबिलिटी चाहिए, वो शायद पॉलिटिशियंस की कमी है पाकिस्तान में। मैं गुजारिश करूँ, जो क्रेडिबिलिटी चाहिए। देखिए, आप और मैं और मैडम को हम इसमें थोड़ा सा एज एन एग्जांपल सेपरेट रखते हैं। आप और मैं जिनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, मुझे बहुत कम लोग पॉलिटिकली क्रेडिबल समझते हैं, लेट्स से आपको भी, और हम यहाँ पे अनाउंस कर दें कि हम कल डी चौक में खड़े होंगे, तो जो 10 लोग हमें सुन रहे हैं उसमें से भी 2 लोग शायद आने को तैयार हों, वरना ना हो। मैडम जो कि वो भी नहीं आएंगे। मैडम जो कि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर मैडम कहें तो 50 लोग आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब कहें तो 100 लोग आ जाएंगे। इसी तरह पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की वजह से लोग आपके साथ निकलने को तैयार होते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल की लीडरशिप जो इस वक्त जेलों में नहीं है, उसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी इतनी कम है, और मल्टीपल टाइम्स उन्होंने वहाँ से मौके से फ़रार होके उसमें मज़ीद कमी की कि मेरा नहीं ख्याल कि वो 5 अगस्त को बहुत ज़्यादा लोग निकाल सकेंगे, और अगर निकाल भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको पता है कि फिर उन लोगों के साथ क्या होगा। वो यही कह रहे हैं आमना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी अपनी गलतियां एक तरफ, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने इजाज़त मांगी लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली है। अब फिर आमिर मुगल साहब को ये ट्वीट करना पड़ा कि हम लोग वो लोकेशन नहीं बता रहे, लेकिन हम किसी भी सड़क को बंद करेंगे। दैट साउंड्स काइंड ऑफ फनी, लेकिन हम किसी भी सड़क को बंद करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और वापस चले जाएंगे, और हमारा ये जो एहतजाज है पुरअमन है। तो हुकूमत की जानिब से इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही उनको, जबकि वो ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे? क्या हुकूमत भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है उनके एहतजाज या उनकी जो तहरीक चलनी है उसको ना चलने में? नम्रा, देखें, इसमें इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये इस तरह के जो नॉन सीरियस फ़नी किस्म के कैरेक्टर्स हैं, उनकी फ़नी किस्म की स्टेटमेंट्स, मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी पार्टी भी इस स्टेटमेंट को ओन करने को तैयार है या नहीं है। क्या पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ इस बात पे आया है कि हम निकलेंगे, कोई चूहे हैं जिन्होंने बिल से निकलना है, हम निकलेंगे, किसी भी सड़क को ब्लॉक करेंगे और फिर हम वापस भी चले जाएंगे। सो यू नो, साउंड्स वेरी नॉन सीरियस एंड फ़नी टू मी। दूसरी बात जो आपने की हुकूमत, ये मैं आपको बारहा आपके शो में भी कर चुकी हूँ और शोज़ में भी कर चुकी हूँ कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड करनी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए।
آپ کے پولیٹیکل پروٹیسٹ کے لیے آپ کون سا روٹ مانگ رہے ہیں, آپ کون سا ایریا مانگ رہے ہیں, آپ کون سا ٹائم مانگ رہے ہیں, اس کے اندر جو باقی تمام لوگ ہیں کیا وہ ویک ڈے ہے, کیا وہ ویکینڈ ہے, اس کے اوپر نارمل ٹریفک کی کیا وہ ہے. تو یہ دیز ایشوز آر ناٹ ٹو بی ایڈریسڈ بائی اینی ون پرسن ان دی گورنمنٹ. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں یا آپ یا کوئی بھی اگر میں پرسوں کے لیے ٹائم مانگتی ہوں کہ جی میں پرسوں فلاں جگہ پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ رائٹ ریزرو کرتی ہے کہ وہ مجھے کہے کہ جی پرسوں کیونکہ ٹیوزڈے کا دن ہے, یہ ہے وہ ہے, آفیسز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, آپ اس دن نہیں کر سکتے, مے بی وی کین الاؤ یو ٹو آرگنائز دس پروٹیسٹ آن نیکسٹ سیٹرڈے اور سنڈے. فار دس از جسٹ این ایگزامپل. اچھا دوسری بات, جہاں تک ان کے اپنے احتجاج اور اس چیز کی بات رہی نا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ بات ہم نومبر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ احتجاج کی تاریخ دی جاتی ہے اور ہر دفعہ اس تاریخ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. یہ اجازت کا مسئلہ دیکھیے, یہ ان کی بڑی پرانی عادت ہے, یہ بڑی پرانی ان کی عادت ہے کہ جب ان سے خود کچھ نہیں ہوتا دے اسٹارٹ پوائنٹنگ فگرز. یہ اجازت کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے. جب دو لوگ آپس میں ان کی پارٹی میں اس بات پہ اگری نہیں کرتے کہ تیری اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا میری اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, تو یہ اس بات پہ کیسے اگری کریں گے کہ احتجاج کب ہوگا, کس کی لیڈرشپ میں ہوگا, کتنے بجے ہوگا, کس جگہ پہ ہوگا. دے آر انٹرنلی سو بروکن, اتنی زیادہ یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہیں, اتنی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ اس وقت لیڈرشپ والے فیصلے کر ہی نہیں پا رہے. ایک اور چیز میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو کہنا چاہوں, جو اب انہوں نے ڈیٹ دی 14 اگست کی, مجھے اس چیز کا جینوئنلی بڑا افسوس ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے کسی دن کے اوپر پروٹیسٹ کی کال دی. پہلے جب پاکستان کے اندر کوئی کرکٹ میچ ہو, جب پاکستان کے اندر کوئی باہر کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ رہا ہو, جب پاکستان کے اندر کوئی بزنس ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہو, ہر ایسے دن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو ہے پروٹیسٹ کی کال دی. اور اب 14 اگست وہ دن ہے جس دن پاکستان بنا, جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, ہندو, مسلمان, سکھ, ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے ایز پاکستانیز ہر پاکستانی اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اور اس دن کے اوپر اس پروٹیسٹ کو کرنا, یہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں کہ کس کا کیا ایجنڈا ہے. ہر اس دن جس دن پاکستان میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے, جس دن پاکستان یکجہتی منانے جا رہا ہے. کرکٹ بھی, میں نے پہلے بھی, ساتھ ساتھ تو بہت کرکٹ فین ہے, ان کے ساتھ بھی اس پہ بات ہوئی کہ کرکٹ بھی ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر سارا پاکستان جو ہے نا وہ ایک ہو جاتا ہے. 14 اگست بھی وہ دن ہے جس دن سارا پاکستان ایک ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم ہندو ہو تم 14 اگست نہیں منا سکتے, تم PPMLN کے سپورٹر ہو یا پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہو تم 14 اگست نہیں منا سکتے. ہر وہ دن جس دن پاکستانیز یونائٹ ہوئے, اس پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو توڑنے کی, ان میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی. ساتھ صاحب, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خود ہی اتنا کنفیوزڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی اپنی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک لانچ نہیں کر پا رہے. گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ ان دا سینس کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے احتجاج کرنے کو روکا جانا, ان کو کوئی جگہ الاٹ نہ کرنا, ان کو اجازت نہ ملنا, کہ جو مختلف شہروں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم درخواستیں دے رہے ہیں. گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, وہ بہت سے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے روکا جا رہا ہے فار آل دا رائٹ ریزنز. ایسے ہی ہے. میں یہ ان دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے, جس کو وہ ہو سکتا ہے بلیم کر رہے ہوں اپنی نااہلی کو. اور یہ بھی بات درست ہے کہ گورنمنٹ بھی نیچرلی ریزسٹ کر رہی ہے پرمیشنز دینے کے اندر. میڈم نے درست کہا کہ گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی وجہ سے اس کو جگہ کو یا دن کو شفٹ کرے, تو بتائیں نا کہ وجہ کیا ہے, وہ کون سی وجہ جس وجہ سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ جگہ کی اپلیکیشن کے اوپر آرڈر آئے گا تو اس میں ساری ڈیٹیلز جی, تو ابھی تک کیونکہ وہ پرسوں کی ان کی ڈیٹ ہے تو ابھی تک آرڈر نہیں آیا, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پرمیشن کو دینے کی ریزسٹنس کی مووز ہیں. لیکن میڈم نے جو تیسری بات کی, یہ مجھے تھوڑی سی ذرا زیادہ عجیب لگی. 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے. ہم کس چیز سے آزاد ہوئے اور اس آزادی کا کیا مطلب ہے؟ میں اس چیز سے آزاد ہوا کہ میں کسی اور کے کہنے کے اوپر اپنی آواز کو, اپنی چوائس کو, اپنے دین کو, اپنی پریکٹس کو, اپنی مسجد کو, اپنے گھر کو, اپنے جھنڈے کو نیچے نہیں کروں گا, نہ گوروں کے کہنے کے اوپر, نہ ہندو میجورٹی کے کہنے کے اوپر. میرا جو آزادی کا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ کر سکوں
جو میں خود پیسفلی کرنے دینا چاہتا ہوں, جو میں کرنا چاہتا ہوں, کہ سو لانگ ایز میں کسی کو مار نہیں رہا تو میں یہاں کھڑے ہو کے جو کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں آزاد ہوں, کیونکہ میں آزاد ہوں, تو میں اس سڑک کے کونے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, اس سڑک کے کونے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, یہاں پہ بھی اپنا نعرہ لگا سکتا ہوں, وہاں پہ بھی اپنا نعرہ لگا سکتا ہوں. یہی آزادی ہے. 14 اگست اور تو کچھ نہیں ہے نا, یہی تو آزادی ہے, یہی تو قائد اعظم کی تقریریں ہیں, یہی آزادی ہے. تو اگر اس آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر انٹرسٹ گروپس, خواہ وہ مائنورٹیز ہوں, پولیٹیشنز ہوں, کسان ہوں, تاجر ہوں, اگر کوئی اپنی ڈیمانڈ لے کے پاکستان کے کسی سڑک چوراہے پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں پہلے باقی دنوں میں تو چلیں, پھر ہم ان سے آگے پیچھے کی بات کر لیں, اس دن تو وہ اس آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو 14 اگست کو ان کو ملی تھی. یہی تو وہ آزادی تھی جو ان کے پاس برٹش راج کے اندر موجود نہیں تھی اور جلیانوالہ پارک کر دیا جاتا تھا. یہی تو وہ آزادی تھی جو ان کے پاس کانگریس کی میجورٹی کے اندر آج بھی, یا ہندو میجورٹی کے اندر بی جے پی کے نیچے آج بھی بھارت کے اندر موجود نہیں ہے مسلمانوں کو اپنی بات پوری کرنے کی. یہی تو آزادی ہے جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو کیوں 14 اگست کو پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے. آمنہ, آخری سوال علی امین گنڈاپور سے متعلق بھی میں اس سیگمنٹ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. علی امین گنڈاپور سے متعلق کل جو ہے وہ رپورٹرز نے رپورٹ کیا جب عمران خان کی ہیئرنگ ہوئی اس کے بعد توشہ خانہ 2 میں, کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کے پی میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں یا امن قائم کرنے میں ناکام ہے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, جس پہ آج ان کی طرف سے موقف بھی سامنے آیا علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہ یہ امانت ہے, اور جب عمران خان نے کہا ہم چھوڑ دیں گے, پھر بعد میں اب سے کچھ دیر پہلے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے, یہ سب تب کیا جاتا ہے جب ہم اپنی کوئی تحریک یا کسی اچھی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی پروپیگنڈا کرے. پہلی بات یہ کہ اس خبر کی انہوں نے تردید کر دی ہے, تو یہ خبریں, یہ افواہیں کہاں سے آتی ہیں, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نمرہ, سب سے پہلے تو میں بیرسٹر صاحب کی بات کو کلیریفائی کر لوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور یہ لوگ جو سڑکوں پہ نکل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے وہ شاید آزادی بتا رہے ہیں. یہ ایک نعرہ ان کے لیڈر نے لگایا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں, تو ان کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ غلام نہیں ہیں, آپ تابع ہیں اس آئین اور قانون کے جس کو پاکستان کے اندر سپریم سمجھا جاتا ہے. جو پاکستان کے اندر آپ اگر اس آئین کی پاسداری نہیں کرتے تو آپ ہائی ٹریزن کمٹ کرتے ہیں, آپ اس آئین کے تابع ہیں, آپ بھی, آپ کا لیڈر بھی, اور آپ کی جماعت میں موجود ہر شخص اس آئین کے تابع ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ آزاد ہیں اپنی رائے کو ایکسپریس کرنے کے لیے تو وہ ایبسولوٹ فریڈم نہیں ہے, وہ ایبسولوٹ پریویلیج نہیں ہے. اٹ از سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز, اور ریزنیبل ریسٹرکشنز میں سر فہرست یہ بات ہے کہ آپ میرے ملک کو, میرے انسٹیٹیوشنز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, میرے ملک کے خلاف بات نہیں کریں گے, میرے ملک کو توڑیں گے نہیں, میرے ملک پہ حملہ نہیں کریں گے. یہ آپ کی آزادی نہیں ہے, یہ آپ کو کسی قانون نے, کسی آئین نے, میرے ملک نے اس آزادی کا حق نہیں دیا, اور نہ ہی آپ اس کو آزادی کا حق سمجھ کے, مجھے بات ختم کرنے دیجیے گا, اور نہ ہی آپ اس بات کو حق آزادی کا لبادہ اڑا کے اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. وہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے وہ ملک کو کیسے توڑ رہے ہیں, میں آپ کو وہ بھی توڑ رہے ہیں, اگر تاجر نکلیں وہ بھی توڑ رہے ہیں. پروٹیسٹ کچھ تو ہوگی نا. ہر بندہ جو آپ سے سوال پوچھے گا سیاستدان سے کہ آپ میرے ٹیکس کے پیسوں پہ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کیسے کر رہے ہیں, اگر یہ سوال پوچھا جائے گا تو ملک توڑنے کے مترادف ہے. بھائی آزادی کو, فنڈامنٹل رائٹس کو کچھ تو سمجھیں. نمرہ, پہلے میں نے یہ بات کی کہ جب آپ نے کسی کو جج کرنا ہوتا ہے نا تو آپ اس کی پاسٹ ہسٹری دیکھتے ہیں. ملک کو توڑا, مجھے عمران خان کا آج تک کا وہ ایک پروٹیسٹ بتائیں جس پروٹیسٹ کے اندر آگ نہ لگائی گئی ہو, جس پروٹیسٹ کے اندر حملہ نہ کیا گیا ہو قومی تنصیبات کے اوپر. ٹھیک ہے 9 مئی ہوا, پوری دنیا نے دیکھا, لیکن جسٹ بی ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ 9 مئی وہ واحد دن نہیں تھا جس دن عمران خان اور اس کی جماعت نے پاکستان پہ حملہ کیا. انہوں نے اپنے ہر پروٹیسٹ کے اندر, اسلام آباد ہو, فیصلہ آباد ہو, گجرانوالہ ہو یا پنجاب اسمبلی کے باہر کیے جانے والا احتجاج ہو, انہوں نے ٹائر جلائے, انہوں نے میرے ملک کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے میرے ملک کے بچوں کو, میری قوم کو ورغلایا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف. یہ آپ کا حق آزادی نہیں ہے. ہم نے آزادی ان تمام حرکات کے خلاف لی تھی. ہم نے آزادی لی تھی 14 اگست کو کہ ہم ایک پیسفل نیشن بن کے ہر کسی کو, ہر انڈیویجول کو اس کا رائٹ, اس کا فریڈم آف ایکسپریشن دیں گے. اس بات کے لیے آزادی نہیں لی تھی کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو میں ملک میں آگ لگا
دوں گا، یا آپ میرے فریڈم آف ایکسپریشن کی، میرے فریڈم آف چوائس کی توہین کر رہے ہیں. آپ اپنے غلط کاموں کو، غلط کرتوتوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کا لبادہ اوڑھ کے پیش نہیں کر سکتے، اور عوام آپ کی ان باتوں کو سننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہتی ہے بریک کے بعد. جب ہم واپس ایرانین پریزیڈنٹ کا جو دورہ ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے ایوان صدر پہنچ چکے ہیں، یہ دورہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بات ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو پبلک پرسی. اس وقت ایک اہم دورہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا جو دورہ ہے اس میں اہم بیانات بھی سامنے آئے. ایک اہم بیان اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، ان دا سینس کہ وہ صرف امن کے لیے جو ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے. ساتھ صاحب اس بیان کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور ایران کا جوہری اور دیگر انرجی ریلیٹڈ پروگرامز کے اندر، ابھی ہم اس کی ڈیفنس سائڈ کی بات نہیں کر رہے، جو اس کی ڈیفنس سائڈ ہے میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ایران کو حق ہونا چاہیے، جس طرح کے باقی تمام ملک ہیں، کہ اگر آپ ایک رسپانسبل ریگولیٹری فریم ورک کے اندر رہنا چاہتے ہیں، جس کے اندر پاکستان بھی رہتا ہے، تو آپ اپنی جوہری دیگر ٹیکنالوجیز بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر باقی دنیا کر سکتی ہے ایک ریگولیٹری اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے، تو پھر ایران کیوں نہیں کر سکتا؟ اور کتنی دیر روک لیں گے آپ؟ یہ سائنس ہے، علم ہے، آپ زیادہ سے زیادہ ان کو کچھ دیر کے لیے مٹیریل حاصل کرنے سے روک سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کو جنگ کے تھرو 6-8 مہینے سال پیچھے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک قوم کسی چیز کا تہیہ کر لے اور اپنی ریسورسز اس طرف ڈیڈیکیٹ کر دے، تو آپ کتنی دیر روک سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ روکنے کے بجائے ان کو ایک ریگولیٹری فریم ورک کے اندر لے کے آئیں، جس میں دیگر بھی تمام نیوکلیئر اسٹیٹس موجود ہیں. لیکن ریگارڈلیس آف کہ وہ ڈیفنس سائڈ کے اوپر کیا کرتے ہیں، جو ہماری انرجی نیڈز ہیں وہ تو پاکستان اور ایران کی ویسے بھی کلیکٹیو ہونی چاہیے. ہم بھی نیوکلیئر پارک سے کچھ کام کرتے ہیں، وہ بھی نیوکلیئر پارک سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ آئل ریزروز ہیں، ہم اپنے ڈیولپ کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایران سے بھی پاکستان کے اندر تیل آتا ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ گیس ریزروز ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، جو ٹاپی اور دیگر پروگرامز کے اندر اس ریجن کے اندر فٹ ہوتے ہیں. ہم بھی انرجی ریسورسز کو سی پیک ریلیٹڈ جو چین کے وارم واٹر روٹس ہیں اس کے اندر یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. ایران بھی انہی کانورسیشنز میں ہے چین کے ساتھ. تو ہمیں اپنی تمام انرجی نیڈز، جس کے اندر نیوکلیئر، جس کے اندر جوہری ایک سائیڈ ہے، اس کے اوپر کلیبریشن بھی کرنی چاہیے اور ایک ریجنل پلان کریٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں بہت اچھا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کا سپورٹ کرنا، پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کا حق حاصل ہے ایران کو، اور پاکستان اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تاریخی ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو پاکستان کا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اسٹیپ؟ دیکھیے، ٹورڈز آل آف اٹ. امریکہ کے ساتھ ہم تھوڑی سی توسیع کر لیں. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پچھلے 10-15 سال کے اندر جس طرح کے بھی رہے، مشرف صاحب کے بعد سے خاص طور پہ، یہ اس میں سب سے اچھا لمحہ ہے، یہ اس میں سب سے ہائی پوائنٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ نہیں کہنی چاہیے کہ پاکستان کے ہسٹوریکلی یہ سب سے ہائی پوائنٹ ہے. ایوب خان صاحب جب امریکہ گئے تھے تو نیو یارک سٹی کے اندر ان کو پریزیڈنٹ نے اوپن کار کے اندر بٹھا کے ایک پریڈ کروائی تھی، مطلب کانگریس کو ایڈریس کیا تھا. تو ہسٹوریکلی تو پاکستان کے بہت اور بھی تعلقات رہے ہیں. لیکن جو ریسنٹ ہسٹری ہے، خاص طور پہ افغان فرسٹ جو سوویت افغان وار ہے 80s کی، اس کے بعد سے لے کے اب تک، میرا خیال ہے کہ یہ ہائی پوائنٹ ہے. شاید مشرف صاحب کے پیریڈ میں تھوڑا سا اس طرح کا وقت آیا، لیکن یہ ہائی پوائنٹ ہے ہمارا. پاکستان کا ایران کے ساتھ جوہری یا دیگر کسی بھی چیز کے اندر کوآپریٹ کرنا پاکستان کے بائی لیٹرل انٹرسٹس کے مطابق ہونا چاہیے. اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بارے میں امریکہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم اس بات کو اس چیز سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نہ صرف کہ ایسی سچویشن کے اندر اگر یہ امریکہ کو اپسیٹ بھی کرتی ہے بات، تو ہمارے پاس دیگر پاور سینٹرز ہیں، چین، دیگر پاور سینٹرز ہیں جن پہ ہم انحصار کر سکتے ہیں. بلکہ ایران جیسا ملک جس کے پاس ایک یونیپولر ورلڈ میں کوئی اور پاور سینٹر نہیں تھا جس پہ وہ انحصار کر سکے، اس نے امریکہ سے تقریباً ٹف کے اندر ایک لڑائی سی کے اندر پچھلے 20-25 سال کے اندر ساری ٹریڈ سینکشنز وغیرہ کے باوجود اپنا جوہری پروگرام ڈیولپ کیا، اس میں سے انرجی نکالی، دیگر دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ٹریڈ کی، تو کچھ نہیں ہو جاتا. اس بارے میں ہم پاکستان کو زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے امریکن ریلیشنز کے ساتھ کیا کرے گا. ٹھیک ہے. آمنہ، کیا سگنیفیکنس ہے وزیر اعظم کے بیان کی؟ پاکستان کی جو اسٹیٹ کی پوزیشن ہے اس کی یہ کیا میسیجنگ ہے پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے؟
देखिए नम्रा, अमेरिका की जहाँ तक आपने बात की ना, अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा इम्पोर्टेंट एलाय बन चुका हुआ है। और ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अमेरिका और चीन और जितने भी ऐसे और ममालिक हैं जिनके साथ शायद अमेरिका की अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस ना बनती हो, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान किसी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का जो डिफरेंट ममालिक का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान अपने आप को डिप्लोमेटिकली इस तरह प्लेस करना चाहता है कि ना कि सिर्फ हम खित्ते में हम चाहते हैं, हम तो इस हद तक चाहते हैं कि जिस तरह जब ईरान इसराइल इशू हुआ तो हम इस हद तक चाहते हैं कि हम बाकी ममालिक के अंदर भी जो कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी किसी बात पे ताल्लुकात ख़राब हैं, हम उसके अंदर भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी आवर डिप्लोमेटिक फ्रंट फॉर द कमिंग ईयर्स। ठीक है, सो इसलिए इसके अंदर ये कहना कि ईरान से जो पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, इज़राइल के बारे में पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है, कोई भी उसको सपोर्ट करे या कोई भी उसके अगेंस्ट हो, पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू रिकग्नाइज इज़राइल। पाकिस्तान हैज़ शोन वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डिटरेंस अगेंस्ट इज़राइल। पाकिस्तान कोई प्रेशर नहीं ले रहा, पाकिस्तान ना प्रेशर ले रहा है, ना पाकिस्तान प्रेशर लेगा। पाकिस्तान अपना ये स्टांस बिल्कुल क्लियर रखता है। मैम, अगर बाकी मिडिल ईस्ट के ममालिक रिकग्नाइज कर लें फिर भी हम नहीं करेंगे, आपकी गवर्नमेंट नहीं करेगी? फिलहाल का स्टांस ऐसे ही है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात देखिए, अगर हमने प्रेशर लेना होता तो हम उस वक्त प्रेशर ले सकते थे। जब अभी कुछ अर्सा पहले जब ईरान इज़राइल सारा इशू हुआ तो पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्पॉट में था, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, लेकिन हमने उस वक्त भी प्रेशर नहीं लिया। हमने जितने इस वक्त हमारी अलायंसेस बन चुकी हैं या बनने जा रही हैं, पाकिस्तान ने अपना प्री रिक्विजिट, अपनी ये स्टैंडिंग बड़ी ओपनली अनाउंस की हुई है कि पाकिस्तान इज़राइल के ऊपर किसी किस्म की जो है ना प्रेशर लेगा, ना किसी की बात सुनेगा, और जो अपना स्टांस है उस पर डट के खड़ा रहेगा। उसके अलावा उसको बरतरफ करके जो ममालिक हमारे साथ किसी तरह की स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना चाहते हैं, भले वो ट्रेड से रिलेटेड हो, भले वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, भले वो एक और कोई जॉइंट एजेंडा हो, उसके ऊपर हम डेफिनेटली बातचीत भी करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे पावरफुल मुल्क बने। हम चाहते हैं कि हम तमाम जो इम्पॉर्टेंट ममालिक हैं, जो पावरफुल ममालिक हैं, उनके साथ हम ट्रेड करें। हम इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली हर तरह से पाकिस्तान को ना कि सिर्फ इंडिया से बल्कि तमाम ममालिक से आगे देखना चाहते हैं। लेकिन क्या हम उसके लिए इज़राइल को रिकग्नाइज़ करेंगे? क्या हम जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है उसकी तरफ एक ब्लाइंड आई करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा साथ साहब, इसके अलावा तजारत से मुतालिक भी अहम मुआहदे तय पाए इस दौरे में। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत को $8 अरब सालाना तक ले जाने का जो है उस पर इत्तेफाक हुआ है। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से MOUs हैं जिस पे बात भी हुई, साइन भी हुए। कितना प्रैक्टिकल है पाकिस्तान और ईरान के लिए इस पॉइंट तक पहुंचना? कितना फीजिबल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, फीजिबल तो मैं नहीं कह सकता, उसमें दोनों साइड्स की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होगी, पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व होगी, लेकिन नेसेसरी है। आपको याद होगा, आपसे कुछ अर्सा पहले की बात है, 2013, 14, 15 की बात है कि ईरान इफेक्टिवली पूरी तरह इंडिया की तरफ टिल्ट कर चुका था। चाबहार में इंडिया की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। बॉम्बे टू चाबहार जो सी रूट है वो डिटर्मिन हो गया था। चाबहार से रेल कनेक्टिविटी जो अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया जाती थी उसका मैप बन चुका था। मोदी उसके ऊपर साइन कर चुका था, सेरेमनीज़ हो रही थी, और इंडिया टाउट कर रहा था कि ये जो इंडिया का सेंट्रल एशिया का रूट है ये पाकिस्तान को बाईपास कर जाएगा और ट्रेड इंडिया यहाँ से लेके ईरान तक सी और सी से आगे रोड के थ्रू मतलब बाय लैंड करेगा, और ये सीपेक को काउंटर करने के लिए एक नया रूट बनाया गया था और उसके अंदर चाबहार और ईरान की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। पाकिस्तान की जितनी बायलैटरल ट्रेड ईरान के साथ ज़्यादा होगी, जितने हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ईरान के साथ ज़्यादा होंगे, उतना ईरान डिसवेड होगा इस बात से ईरान हटेगा कि मैं इंडिया के रूट्स को यहाँ पे प्रेफर ना करूँ। मेरी जो पाकिस्तान के साथ रूट अलायंस है उसी को अगर चीन से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एक बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो इकोनॉमिक फ्रंट पे ईरान के साथ हुए हैं, हम जो भी MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हम इनको पाए तकमील तक पहुंचाएं। ये बड़ा ज़रूरी है इस रीजन की बैलेंस ऑफ पावर के लिए बड़ा ज़रूरी है। आमना 30 सेकेंड्स है, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहती हैं? आई थिंक ये तो बात साथ साहब ने मुनासिब की कि
No, of course. See, this is the difference between his party. happy ending हो This गई is हमारी. exactly the difference between his party and my party and मेरी our पार्टी तो trainings नून लीग है. and our trainings के बात ये कि हम तो यही कहते हैं कि अच्छी बातें करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, इनपुट दें. अली अमीन गंडापुर साहब को अता तारा साहब ने कहा था आप किताबें लेके आएँ इस्लामाबाद, मैं खुद आपका इस्तकबाल करूँगा, लेकिन बंदूकें लेके आएंगे तो फिर वैसा ही जवाब मिलेगा. ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत शुक्रिया आपका साथ साथ ज्वाइन करने, आपका भी बहुत शुक्रिया. आज के प्रोग्राम से इतना ही. आप सब ने अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.